बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल वॉइस फ्रॉम शिकागो। फ़रीद ख़ान आपकी खिदमत में आज कुछ दिनों के बाद हाजिर है। कभी तो मुल्क के हालात देखते हुए बिल्कुल सोचते हैं कि आदमी यार छोड़ दे, ये अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है आपको उसको। कभी ये दिल चाहता है कि दोस्तों से शेयर करें। कुछ दोस्त अहबाब जो लोग पहले वीडियो मेरी देखते रहे वो लोग मैसेज करते हैं, कई लोग उसमें कि सर अब बनाई नहीं वीडियो, आपने भेजे बनाए वीडियो, बनाए क्यों नहीं बना रहे वीडियो। लेकिन ये कि आपको याद होगा हम आवाम की हाफजा इतना ख़राब नहीं है। जब नवाज़ शरीफ को निकाला गया था और उस वक्त जब डॉन लीक्स का केस चल रहा था, उसके बाद जो आर्मी चीफ सिलेक्शन का केस था, जब शाहिद काकान अब्बासी साहब शायद मेरे ख़्याल से नाराइल शरीफ के बाद जो जगह बनती थी रिटायरमेंट के बाद, उस वक्त मेरा ख़्याल है डॉन लीक्स के केस के बाद मैं शाहिद काकान अब्बासी शायद मेरे ख़्याल से 2007 में बन गए थे वज़ीर आज़म, जब नवाज़ शरीफ को निकाल दिया था पनामा केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने। तो जब नया आर्मी चीफ बनाने की बात हो रही थी तो बड़ा शोर मचा था उस पर नून लीग की तरफ से और मरियम की तरफ से कि जी जो नया चीफ आने वाला है वो तो कादियानी है और उसका तो सारा ससुराल कादियानी है, उसका तो सारा ख़ानदान कादियानी है और ये कादियानी है। और जिस पर जो ना फिर उन्होंने बल्कि ये कैंपेन मेरे ख्याल से काफ़ी 4-6 महीने चलाई गई, लेकिन फिर उन्होंने तरदीद करी और उसके बाद जो ना उन्होंने नुमाइशी तौर पे अपने घर के अंदर जो ना वो मिलाद वगैरह भी अरेंज किए उसके अंदर, घर के अंदर। लेकिन मैंने अल्लाह दिलों की हाल तो अल्लाह बेहतर जानता है कौन है क्या सच है। लेकिन ये कि मैं आज आपको कुछ पीछे लेके चलना चाहता हूँ। शायद आज मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि मैं ज़रा बात भी स्लो करता हूँ और कहना भी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। ये उसी वक्त की बात कर रहा हूँ जब मैं ये नए आर्मी चीफ बन रहे थे और इनको जो है वो इनको सिलेक्शन के लिए बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी नवाज़ शरीफ की तरफ से अप्रूवल की। तो उसके अंदर इनके जो ससुर हैं हमारे जो नए जो आर्मी चीफ है इस वक्त, उनके ससुर उस वक्त भी लेफ्टिनेंट जनरल होते थे, शायद रिटायर हो गए थे। मगर एक आर्मी के अंदर एक अच्छा बड़ा इन्फ्लुएंस और अच्छी बड़ी क्वांटिटी फ़ौज के अंदर, आर्मी के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इन कादियानियों की है अभी भी, मतलब है कि बहुत ज़्यादा। अच्छा, और प्लस कुछ लोग तो अपने आप को शो कर देते हैं जिनके दिल में कोई बात नहीं होती है, कुछ नहीं है, लेकिन जो किसी प्लानिंग के तहत लाए गए होते हैं, कुछ काम कराने होते हैं जिनसे, तो वो अपने आप को शो ऑफ नहीं करते और वो अपने काम अंदरूनी तौर पे पूरे कर रहे होते हैं। बहरहाल तो ये इनके सिलेक्शन के ऊपर भी इनके ससुर ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया लंदन के अंदर, और लंदन के अंदर इस ग्रुप की जो लीडर्स बैठे हुए उन्होंने नवाज़ शरीफ से मीटिंग करी, मुलाकात करी और उसके बाद इनको जो है ना इनको आर्मी चीफ लगाया गया। अब उस वक्त से ये डिसाइडेड था कि ये क्या खेल खेलना है अगले 3 सालों में या 4 सालों के अंदर। तो जब ये खेल डिसाइडेड हो गया और उसके बाद इलेक्शन हो गए, उसके बाद जब नवाज़ शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो गई और शाहिद काकान अब्बासी की हुकूमत ख़त्म हुई, तो ये डिसाइडेड हो गया था कि जी अगली हुकूमत जो है शहबाज शरीफ की बनेगी। और शहबाज शरीफ साहब ने बकौल अभी पिछले दिनों जो उन्होंने इंटरव्यू वगैरह दिए कि जी वो तो मेरी तो मीटिंग भी हो गई थी, कैबिनेट भी डिसाइड हो गई थी, सब कुछ डिसाइड हो चुका था वहाँ पर, और हमने जो है ना वो उसको मीन्स सब कुछ डिसाइड था, वज़ीर आज़म कौन होगा, कैबिनेट में वज़ीर कौन होंगे। लेकिन ये ऑल ऑफ ए सडन जो है ना वो चेंज हो गया। तो वो ऑल ऑफ ए सडन क्यों चेंज हुआ, आप ये देखें। शाहिद खाकान अब्बासी के दौर के अंदर जब इसहाक डार साहब भाग गए थे मुल्क से, तो मुफ्ता इस्माइल उस वक्त भी वज़ीर ख़जाना थे,
اور اس وزیر خزانہ نے جو کہ ابھی بڑی عام طور پہ بات یہ آئی گئی ہے کہ انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جی میں تو دعا کرتا ہوں کہ اگلی گورنمنٹ ہماری نہ آئے، کیونکہ جو ملک کا بیڑا غرق خزانے کا یہ اسحاق ڈار صاحب کر کے گئے ہیں اور جو کیا ہے انہوں نے، اور وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور مطلب میں دعا کرتا ہوں کہ یہ اگلی حکومت ہماری نہ آئے، یہ الفاظ ہیں۔ اور یہ آرمی چیف نے یہ باتیں صحافیوں سے کہی تھی، اور پھر اور اسحاق ڈار کے لیے بھی ابھی 1-2 سال پہلے کا آپ کو یاد ہوگا، آرمی چیف نے اپنے ایک لیکچر میں کسی جگہ پہ یہ کہا تھا کہ جی اسحاق ڈار نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا، سمجھے نا، اور میں نے اس سے کہا تھا کہ تم یہ میٹرو کیوں بنا رہے ہو، یہاں پہ ٹرین کیوں بنا رہے ہو، تو اس نے کوئی اس کے پاس جواب نہیں تھا، اور اربوں روپے کی ڈالر کی وہ بنا رہے ہیں اور اس میں کوئی جواب نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ جی کچھ کام سیاسی بھی ہوتے ہیں۔ یہ مجھے ان کے الفاظ یاد ہیں جنرل صاحب کے۔ تو یہ کہانی یہ تھی کہ جی یہ ہم کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا، یہ اگلی گورنمنٹ مسلم لیگ نون کو ملنی تھی، جو کہ پری پلانڈ تھا لنڈن سے۔ ان کے سسر صاحب نے، وہ بڑا اعجاز نام آ رہا ہے ان کا، لیفٹیننٹ جنرل اعجاز بٹ ہے یا کیا ہے وہ ان کا نام آ رہا ہے، جو کہ بڑے انفلوئنشل ہے، کیونکہ جب آپ کسی کے لیے کام کرتے ہیں، کسی آرگنائزیشن کے لیے، تو آپ کو تو سپورٹ ہوتی ہے نا بہت بڑی، تو ان کی اچھی خاصی پنجاب کے اندر چونکہ کافی انفلوئنس ہے قادیانیوں کا، ربوہ بھی وہیں پر ہے اور ان کا گروپ، تو وہ بڑے انفلوئنشل ہے ان کے پاس۔ تو انہوں نے یہ مطلب ہے کہ یہ اس پہ تھے۔ اب کہانی وہاں سے چلی جب مفتیٰ اسماعیل نے کہا کہ جی یہ ملک، اور پلس 2013 کا الیکشن جس طریقے سے مارخور نے نواز شریف کو دلایا تھا عمران خان کو توڑ کے، کیونکہ عمران خان نے الیکشن 2013 کا، میرا ایمان ہے کہ عمران خان کا جیتا ہوا تھا، لیکن کیانی صاحب کی چونکہ کمٹمنٹ تھی ان لوگوں سے کہ جی 5 سال آپ نے پورے کر رہے ہیں، 5 سال آپ نے پورے کرنے، تو انہوں نے جو نا وہ چلایا، لیکن وہ بیچ کے اندر ایک وہ ڈاؤن لیگس ہو گیا راحیل صاحب کے دور پہ، جنرل راحیل کے دور کے اندر، اور پھر اس ڈاؤن لیگس کے بعد جو ہے نا جب پھر وہ پاناما کیس آ گیا، جس کو عمران خان نے بہت زیادہ اس کو اچھال دیا، لیکن اور سپریم کورٹ نے پھر ان کو بڑے بڑے اچھے خطاب دیے، سیسیلین مافیا کا، اور پتہ نہیں کیا کیا نام دیے گئے ان کو۔ تو یہ بات جب چلی تو اب چونکہ اب آپ کتنی دفعہ ریگنگ کریں گے، آپ عوام کے جو ووٹ کو آپ کتنی دفعہ چھیڑیں گے آپ؟ تو اس دفعہ بھی جب گورنمنٹ آئی تو انہوں نے بولا کہ یار ہم اس کو تھرڈ پارٹی کو اس کو بھی حکومت دیتے ہیں، اس کو بھی کام کرتے ہیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی مطلب ہے کہ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوتی ہے، اس کو بھی حکومت دیکھ لیتے ہیں، یہ زیادہ سال، 1.25 سال، 1.5 سال چلے گا اور اس کے بعد یہ سنبھال نہیں سکے گا، کیونکہ جو ملک کا خزانہ جو ہے، تو ہم پھر دوبارہ یا تو الیکشن کرا لیں گے یا ان ہاؤس چینج کرا کے، چونکہ آپ کو پتہ ہی اسٹیبلشمنٹ ہی ہمارے ملک میں پورا سب کو نیچے دھڑم ترختہ جو کرنے والے ہیں وہ یہی ہے، اور ابھی بھی جو ہوا ہے یہ تو سب کے دنیا کا اب تو پبلک آ گئی سب کے سامنے، تو ان کا یہی پلان تھا۔ تو اب جب 2018 کے الیکشن کے اندر عمران خان کو اکثریت تو نہیں ملی، لیکن اس کو حکومت اس لیے دلائی گئی کہ یار اس کو غبارے میں سے ہوا نکال دی جائے، دیکھیں کتنے پانی کے اندر ہے، یہ بہت شور مچایا ہوا ہے اس نے، تو اس کو ہم کب تک روکیں گے، تو ہم اس کو حکومت دے دیتے اور ہم اس کے ساتھ مطلب ہے کہ 8 سال 1.5 سال کے اندر یہ بھاگ جائے گا، اس کے اندر یہ فیل ہو جائے گا، عوام اس کے خلاف ہو جائے گی، تو ہم اس کو نکال دیں گے اس کو، اور بس۔ لیکن اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس عمران خان صاحب کی حکومت 2018 کے اگست میں آئی، 19 کے اینڈ سے جو ہے نا وہ کووڈ کا ڈرامہ شروع ہو گیا، اور 20 میں تو کووڈ آ گیا۔ اب ان کے لیے حکومت کو چینج کرنا مناسب نہیں رہا، کیونکہ کووڈ کے بعد دنیا کی ٹوٹل اکانومی نیچے ڈاؤن ہو گئی، گر رہی تھی، تو انہوں نے بولا کہ یہ ابھی نہیں۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 کے اندر جو باجوہ صاحب کو گالیاں دی جا رہی تھی وہ اسی وجہ سے دی جا رہی تھی کہ آپ نے ہم سے جو کمٹمنٹ کیے ہوئے تھے وہ پورے نہیں کیا آپ نے۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ جی ہم اس کو سال 6 مہینے میں اس کو نکال دیں گے،
سمجھے نا. تو آپ نے وہ ہمیں پورے نہیں کیے گئے. اور آپ اس کی ایک اور 2019 کے اندر جو یہ پلان تھا اس کی ایک اور ایگزامپل اب آپ سنیے. ایک اور ایگزامپل یہ ہے کہ جی ابھی مولانا فضل الرحمان نے جو لوگوں کو انٹرویو دیے اور لوگوں سے ملاقات کے اندر یہ کہا کہ جی 2019 کا جو دھرنا ہم نے دیا تھا وہ تو ہم نے باجوہ صاحب کے کہنے پہ دیا تھا اور جنرل فیض حمید کے کہنے پہ دیا تھا. تو یہاں سے ایک بات اور پکی ہوگی ان کا. اچھا پھر آپ کو یہ یاد ہوگا کہ 2019 میں جب وہ دسمبر میں دھرنا نومبر میں ختم ہوا تو یہ تھا مولانا صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ مارچ میں حکومت گئی اور مارچ میں الیکشن ہوگا اور ہم جو ہے نا آ جائیں گے. اور آپ دیکھیے گا مولانا صاحب کی تقریریں بھی ہیں. تو یہ بالکل سارا اسکرپٹ لکھا ہوا تھا, یہ والا اسکرپٹ پورا اسکرپٹ لکھا ہوا تھا یہ والا کہ کس طرح ہونا ہے. لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا. اللہ نے جو ہے نا وہ کووڈ آ گیا تو کووڈ کے اندر پھر اب انہوں نے بولا کہ بھائی ابھی تو کووڈ ہے, سارا دنیا کی اکنومی بیٹھ رہی ہے, برا حال ہے, تو ابھی اس کو اور چھوڑ دیجیے. لیکن وہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عمران خان صاحب نے اور ان کی ٹیم نے اس کو جس طریقے سے بھی ہینڈل کیا. اور وہ پھر فیٹ اپ کا بھی مسئلہ اس دنوں میں چل رہا تھا, وہ انہی کی کارستانیاں تھیں بدماشوں کی بھی. اور وہ بہرحال وہ چلا. تو 2019 اور 20 بھی گزر گیا. جب 2020 کے اندر اب جو بھی سٹنگ پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ یار میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ, مطلب ایک فوج ایک بہت بڑا ادارہ ہے, اسٹیبلشمنٹ جو ہے, میں ان کے ساتھ بنا کے چلوں اور میں ان کو, لیکن بنا کے چلوں تو کہاں تک بنا کے چلوں, کہیں نہ کہیں تو آپ ہے نا. اب پھر اچھا دیکھیے 2019 کے اندر پھر آپ کو ان کی ایکسٹینشن والا مسئلہ بھی تھا, ان کو اپنی ایکسٹینشن بھی لینی تھی 2019 کے اندر. تو انہوں نے پھر کانٹیکٹ کیا ان کے سسر نے کہ آپ فکر نہ کریں, آپ 2020 کے اندر یہ حکومت گئی آپ کریں. اب آپ جس کے اتنے اگینسٹ کے اندر ہو, جس شخص کے, اس کو آپ پوری کی پوری پارلیمنٹ اس کو ووٹ دے رہی ہے. سارے گلے شکوے ختم ہو گئے. وہ گلے شکوے ختم اسی وجہ سے ہوئے تھے کہ جی کمٹمنٹ ہو گئی تھی پوری کی پوری کہ مارچ کے اندر حکومت ختم کر دی جائے گی اور آپ کو دوبارہ حکومت دے دی جائے گی. لیکن وہ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اللہ کی کہ جناب وہ کووڈ آ گیا, پھر کووڈ کی بات. لیکن وہ 2020 کے اندر جب 2020 اور پھر 21 کے اندر جب یہ اختلافات چلتے چلے گئے, کئی مسئلوں پہ اختلافات ہوتے رہ گئے, جس کا انہوں نے خود بھی کھلا برملا اظہار کیا اپنے لوگوں سے, میٹنگ میں ریٹائرڈ لوگوں سے, کہ جی یہ ایروگینٹ ہے اور ہماری بات نہیں سن رہا تھا. ہم جو کہہ رہے تھے کہ جی وزیر اعلیٰ چینج کر دو, اس کی کوئی سے نہیں ہے, اور علیم خان کو بنا دو اور جہانگیر ترین کو بنا دو. علیم خان ان کے بیٹی کے سسر کا پارٹنر ہے. ہی از لینڈ گریبر ان لاہور. وہ فیصل مٹھو یا کیا نام ہے اس کا, فیصل مٹھو شاید میرے خیال سے, سمجھے نا, جب یہ بریگیڈیئر تھے, جب اس کی دوستی تھی ان سے, جب سے بھی. تو یہ لوگ تو مطلب ہے کہ, اور علیم خان بھی وہی حال ہے. عمران خان صاحب نے ابھی کل بھی ایک میں نے پروگرام میں سنا, وہ حبیب اکرم کہہ رہے تھے, ہم نے انٹرویو کیا تھا, عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ہم نے ان کو 2 دفعہ ڈیسائیڈ کر لیا ان کے کہنے پہ کہ ہم جو ہے نا ان کو وزیر اعلیٰ بناتے ہیں. ایک دفعہ جب وزیر اعلیٰ بنانے لگے تو ہمیں یہ خبر آئی کہ جی وہ انہوں نے تو جو ہے ایک ایسی زمین, ایک کتنے ہزار ایکڑ زمین ہے جو گورنمنٹ کی زمین ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ بغیر کچھ لیے دیے اس پہ قبضہ کر لے اس زمین پر. تو جب مجھے وہ رپورٹ ملی تو میں نے کہا کہ بھائی یہ تو میں تو نہیں کروں گا یہ کام انصاف سے. لیکن کچھ عرصے کے بعد جب ان کا بہت زور لگا میرے پہ اور وہ حالات بھی کچھ ایسے ہوئے, تو میں نے کہا کہ چلیے ٹھیک ہے. جب میں نے سیکرٹری سے کہا کہ ان کو علیم خان صاحب کو فون کرے, تو جب علیم خان صاحب کو فون ملا رہے تھے تو ٹی وی پہ نیوز چل رہی تھی کہ جی ہم تو علیم جو نا حمزہ شریف کو شہباز کو ووٹ دیں گے. تو ہم نے پھر وہ بات ختم کر دی. لیکن تو میں بات کر رہا تھا وہ ہمارے بزرگوار کی, جس کو میں نے نیا نام دیا ہے اپنے پاس سے,
چلیے وہ پھر وہ اگلی ویڈیو میں وہ نام میں آپ کو ذکر کروں گا کیا نام ہے اس کو. باقی وہ ہمارے وقار ملک تو اس کو انکریڈیبل ہلک کا نام دیتے ہیں. واقعی بالکل بالکل صحیح نام دیا اس نے, انکریڈیبل ہلک. تو بات چلی پھر اب انہوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے جو ہے اپنے اب ان کو لگا کہ یار یہ تو اب ہمارے ہاتھ میں بالکل نہیں آ رہا. اور جو ہے نا اچھا پھر کچھ ایسی باتیں ایسی جو کہ آگے پاس آن ہو رہی تھی. انٹیلیجنس نیوز تو آئی بی عمران خان کے انڈر میں تھی, وزیر اعظم آئی ایس آئی بھی ان کے انڈر میں سوکار, تو کچھ نہ کچھ تو رپورٹس ان کو مل ہی جاتی تھی نا. اب جیسے کہ آپ کو آگے کی رپورٹس بھی ہے کہ جنوری میں نیو یارک ٹائمز میں ایک میگزین چھپا کہ جی امریکن گورنمنٹ پولیٹک اس سے مل کے کہہ رہی ہے ایمبیسیڈر سے کہ جی عمران خان سولو فلائٹ کر رہا ہے, ہم وہ اسٹیبلشمنٹ بالکل راضی نہیں ہے اس سے, اور عمران خان جو ہے نا بات نہیں مان رہا اس کی اسٹیبلشمنٹ کی. ہو سیڈ ٹو ہم, ہو سیڈ ٹو امریکن پیپلس کہ عمران خان ہماری بات نہیں مان رہا. اور یہ جنوری کی بتا رہا ہوں میں آپ کو, جب وہ عمران خان حکومت میں تھے, اور اس کے بعد جو مارچ میں جو کچھ ہوا وہ بات کی بات. تو میں آپ کو پیچھے لے کے چلوں کہانی کہ یہ صاحب جو مارکھور کے نئے چیف بنائے گئے تھے نومبر کے اندر, ان کی سلیکشن کے اوپر بھی پھڈا ہوا, کیونکہ وہ پچھلے 3 سال سے کراچی کے اندر تھے, اور ان کی سرگرمیاں جو ہے وہ نواز زرداری صاحب کے ساتھ مل کے اور بہت دوسرے بڑے ملکوں کی سفارتوں سے مل کے جو ہے نا وہ نیوز بھی عمران خان صاحب کے پاس تھی, جس کی وجہ سے عمران خان ان کو قطعی آرمی چیف نہیں بنانا چاہتے تھے. اور ان کی دوستی بہت اسٹرانگ تھی زرداری صاحب سے, جس کا آپ سب کو پتا ہوگا 2020 کے اندر اور 21 کے اندر ٹوٹلی ان کو شیلٹر دیا گیا. ان کے خلاف کوئی کارروائی نیب نہیں کرتا تھا, نیب سے ان کو ضمانتیں بھی ہو رہی تھی, دونوں بہن بھائیوں کو, بیٹے کو کوئی کرپشن کیس ان کے نہیں ہو رہے تھے, سمجھے نا. تو اب آپ کے سامنے ہے کہ یہ شخص سمجھے اب کس ایجنڈے کے تحت کام کر رہا ہے اس مطلب اسٹیبلشمنٹ کے اندر. اور وہ جو پھر عمران خان کے خلاف بڑا فیس بک پہ اور میڈیا نے شور مچایا کہ جی وہ قادیانیوں کو جو نا انہوں نے اسلام آباد میں ایک بہت بڑا ان کا مرکز بن رہا ہے, آج تک وہ رکا ہوا تھا مرکز اور تو بھائی عمران خان تو کوئی نہیں, اسٹیبلشمنٹ ساری کی ساری ان کے ہاتھ میں تھی. اسٹیبلشمنٹ کے تو یہ کنٹرول سارا جو ان کا جو سیکٹر انچارج ہے. اب مجھے یہ پتہ چلا کہ ان کے پاس بھی سیکٹر انچارج ہے, بالکل اسی طریقے سے جیسے MQM نے کراچی کے اندر سیکٹر انچارج بنائے ہوئے تھے جو کہ پورے کے پورے اپنے علاقے کو کنٹرول کرتے تھے, سمجھے. تو انہوں نے بھی بدماشی کے پورے ریکارڈ قائم کیے ہوئے, جو ان کی نیوزیں آ رہی ہیں, جو کلپس آ رہے ہیں, اللہ معاف فرمائے. کیا مطلب ہے کہ ہم مطلب ہے کہ افسوس کا مقام ہے ہم جن کو جن سے ہمیں محبت تھی, مطلب ہے کہ وہ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو وہ جو سپاہیوں کو جو مروا رہے ہیں آپ اپنی قوم کو لے کر, جو آپ نے بارڈر پہ کھڑے رہ کے روزانہ جو 2 5 10 بندے مر رہے ہیں غریب لے کر, آپ بھی تو اپنی اولادوں کو لے آ کے چھوڑے نا وہاں پر, تو پتہ چلے آپ کو. بہرحال تو میں بات کر رہا تھا آپ کو کہ یہ کہانی جو ہے نا, اچھا پھر کہانی نے ٹوئسٹ لے لیا, کیونکہ عمران خان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ میرے سے ڈبل کراس کر رہا ہے, اور یہ مجھے جو ہے نا مجھے نکالنے کی پوری پلاننگ ہو گئی ہے, کیونکہ جو لوٹے لوگ تھے وہ مل رہے تھے, نیوز تو ہو رہی تھی نا ساری کی ساری. اب بات یہ ہے کہ اس وقت عمران نے جو نیوز ہے اندر کی بات ہے, عمران خان صاحب نے کہا ISI سے کہ بھائی یہ لوگ مل رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں, تو ان کو آپ پکڑو, ان کو گرفتار کرو. تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں جی, ابھی ہم ثبوت جمع کر رہے ہیں ان کے خلاف, ان سب کے ہم نے ویڈیوز بنائی, یہ سب کریں اور ان کے خلاف ثبوت جمع کر رہے ہیں, اور ہم بعد میں ان کے خلاف کام کریں گے. او بھائی وہ تو وہی سارے ثبوت انہی کے پاس رہ گئے. اچھا انہوں نے عمران خان صاحب کی بات نہیں مانی ایز اے چیف ایگزیکٹو, اور اس کا حق تھا. اور ہر وقت ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی چیف نیا آتا ہے, ایون آرمی چیف کے لیے 3 نام یا 5 نام دیے جاتے ہیں کہ سر یہ نام ہے, آپ جس کو بولیں گے, ہماری سجیشن یہ ہے, آپ اس کو بولیں گے. لیکن انہوں نے اس آرمی ISI چیف کے لیے ان صاحب نے یہ کیا, کیونکہ اب یہ واللہ عالم بالصواب, اللہ جانتا ہے, میں کیوں بولوں کہ یہ صاحب بھی انہی کے قبیلے سے ہے یا نہیں ہے. یہ جو ندیم افضل صاحب ہیں, جو بھی ہے افضال صاحب نئے مارکھور کے چیف,
वो भी इन्हीं के कबीले। उन्होंने कोर कमांडर मीटिंग के अंदर बैठ के उसका नाम अनाउंस कर दिया। तो एक चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क का, उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा मुझे पता है, उसको नाराज़गी होगी कि नहीं होगी। इससे पहले ये मैं आपको 2021 की बात कर रहा हूँ, 2020 के अंदर इन्होंने जिस तरीके से नवाज शरीफ को निकाला, सबको पता है किसने। मैं पहले भी अपनी कई वीडियोस में कह चुका हूँ कि इनका सुसर वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एजाज भट्ट जो है, वो उसने इनकी गाड़ी के अंदर ले आके एयरपोर्ट के ऊपर उसको छोड़ कर आया, जहाज़ के अंदर बिठा कर आया। तो फिर किसी माई के लाल में हिम्मत है जो वो उसको रोक लेता उसको एयरपोर्ट से? तो ये जनाब अली सारी पिक्चर है, इनकी सारी प्लानिंग जो 74 साल से ये नाम देते हैं दूसरों को, सुपर पावर को, कि उन्होंने ये किया और वो किया, करते सारे ये खुद हैं। जो कुछ अच्छे लोग थे उनके साथ इन्होंने इमरान नवाज शरीफ ने सबको खुडे लाइन लगा दिया। अब जितनी ब्रॉस है उसमें से 90% इनके सिफारशी लोग प्रोमोटेड हैं, इनके सिफारशी लोग प्रोमोटेड हैं। 90 नहीं तो 70% कम से कम। आप जिसकी दुम उठाएंगे वो आपको इनका बंदा मिलेगा। आप चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट में हो, चाहे वो पुलिस के अंदर हो, चाहे वो जो ना बड़ी पार्टी के अंदर हो, बड़े इदारों के अंदर हो। अब तो हाल ये हो गया है कि इनके सारे रिटायर्ड क्या हाजिर सर्विस लोग इनके खिलाफ बोलने लगे। इन्होंने जो हमारी मतलब है कि जो इदारे से मोहब्बत थी आवाम की, वो ख़त्म कर दी है इस एक आदमी की वजह से, एक शख्स की वजह से, और जिसकी वजह से, या दो आदमियों की वजह से आप कह रहे हैं, या 2-3 बोलो, जिसकी वजह से लोग वीडियो बना बना के इनको गालियां दे रहे हैं। और जिस वजह से अभी लाहौर के अंदर जो बैनर्स लगे, अच्छा ये बैनर्स के ख़िलाफ़ तो मैं समझता हूँ कि ये सारा का सारा जो है ना, ये मीडिया कैंपेन है नवाज़ शरीफ ग्रुप की, PMLN की, जो इन्होंने इमरान के जलसे के अंदर पब्लिक के अंदर जो बैनर लगाए हैं, क्योंकि ये करते यही हैं। मैं आपको अगली वीडियो के अंदर, ये मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं अगली वीडियो के अंदर आपको कुछ और हक़ायक़ बताना चाहूँगा, जो हो सकता है शायद मैं थोड़ी देर के बाद बनाऊँ, या क्योंकि आज मेरी तबीयत कुछ मेरी ख़राब है, ब्लड प्रेशर मेरा बहुत लो चल रहा है। तो मेरी वीडियो अगर पसंद आए, बातें कुछ अच्छी लगे आपको, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और वो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करें। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।